अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी वाल में शाह ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन की जैसे आप जानते हैं, एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट माहौल के लिए, उनकी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी कि एक 130 मेंबर डेलीगेशन, गालिबन कोई 50 कंपनियों से जायद जो है एक वफ्द, बड़ा वफ्द पाकिस्तान आया। 3 दिन के दौरे पर है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ उन्होंने MOUs पे साइन किए हैं, बातचीत हो रही है, पेशरफ्त हो रही है। इससे एक अच्छा माहौल भी पैदा होगा और उन इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सऊदी अरब का नाम भी वैसे एक क्रेडिबल उसके तौर पर नाम है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट माहौल में अपनी एक पार्टिसिपेशन करता है, शिरकत करता है, तो दूसरी तरफ जो है दूसरे मुल्कों को भी हौसला मिलेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन हम ये भी डिस्कस करेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इजलास 15 और 16 को होने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और खसूसी तौर पर उसमें ख़ास तौर पर जो दोस्त ममालिक हैं वो उसमें शिरकत करेंगे पाकिस्तान के, और प्राइम मिनिस्टर ली क्विंग, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। साथ में एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में रूनुमा हुआ। कल रात को दहशतगर्दों ने, तरक्की के दुश्मनों ने एक बार फिर एक बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए 20 मजदूरों को शहीद कर दिया और 7 मजदूर उसमें जख्मी हैं। 20 मजदूरों का कसूर कुछ नहीं था, यही है कि वो अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए हफ्तों महीनों वहाँ पड़े रहते हैं, और दहशतगर्दों ने वहाँ मशीनरी भी जला दी। उनका एजेंडा, उनका ऑब्वियसली ये है कि तरक्की के रास्ते को रोकना है, और उन अपने आकाओं के ईमा पे जो पाकिस्तान के तरक्की के दुश्मन है, CPEC के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूं। डॉक्टर फैज़ काकड़ साहब हैं हमारे पहले मेहमान, वर्ल्ड बैंक से वाबस्ता हैं। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर सलाम लोधी साहब हैं। डॉक्टर सलाम लोधी साहब डायरेक्टर इस वक्त हैं योब ब्यूटम के, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योब के ब्यूटम के, और इस वक्त उनको डेवलप करने में लगे हुए जो उनको टास्क दिया गया। मेरे तीसरे मेहमान है बदरुद्दीन काकड़ साहब। बदरुद्दीन काकड़ साहब फार्मर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के सरबराह रहे, सदर रहे, और इस वक्त ट्रेड और ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन है उनके साथ वाबस्ता हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वेल नोन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खालिद महमूद होंगे और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिन साहब होंगे। आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, पहले आपसे मैं आगाज करता हूं कि एक बहुत अरसे से एक ये वावेला भी था अपोजिशन की तरफ से, इकॉनमी ऐसे हो गई, इकॉनमी वैसे हो गई। हिम्मत करके मौजूदा हुकूमत ने तो टेक ओवर किया, और 6 महीने के अंदर बहुत ही एक बड़ी पेशरफ्त है कि ये तीसरा बड़ा जो है डेलीगेशन सऊदी अरब का आ रहा है, जो जाहिर करता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमी में। साथ साथ उनके डेलीगेशन के मेंबर ये भी कहते हैं कि ये एक जबरदस्त स्पॉट है कि जहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और पाकिस्तान ने बड़े कम अरसे में, पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ ही कलील मुद्दत में अपनी इकोनॉमी को राइट डायरेक्शन पे डाला। थैंक यू शहजादा साहब, आपने मुझे मौका दिया। जैसे आपने खुद फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े ब्लीक सिचुएशन में, अंधेरों के बाद अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है वो आवाम को नज़र आ रही है। उस वक्त जब हमारे मुख्तसर अरसे में तमाम लोग जो है वो परेशान थे कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएंगी और हम कई ऐसे सिचुएशन से दो चार ना हो जैसे श्रीलंका में हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने फरमाया पिछले अरसे में अब थोड़ा सी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होने की तरफ जा रही है। गो कि अभी तक इस पर डिज़ायर नहीं है, यकीनन अभी। वो तो कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने उसके खिताब कहा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई, लेकिन टेक ऑफ की तरफ जो है। नो डाउट, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है और हमने बहुत से सफ़र तय करने। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मेरे ख्याल है कुछ जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स है वो अक्सर पॉजिटिव आ रहे हैं। वो जो इंटरनेशनल
فائنانس کے حوالے سے جو ادارے ہیں انہوں نے سب نے جو ہے ہماری اکانومی کو اطمینان کا اظہار کیا. اطمینان کا اظہار کیے، اور وہ یہ فورکاسٹ کر رہے کہ یہ مزید آگے اچھا بہتر سچویشن ہوگی. تو اس حالت میں میرا خیال ہے سعودی کا اتنا بڑا جو بزنس کا جو ایک وقت ہے، ڈیلیگیشن ہے، اس کا آنا جو ہے یقیناً خوش آئند ہے. 27 سے زیادہ ایم او یوز پہ سائن کرنا، ایم او یوز پہ 27 ایم او یوز پہ سائن کرنا، اور پھر مختلف وہ سیکٹر جیسے آپ نے ذکر کیا، یقیناً ان کا بھی جیسے ایم بی ایس کا ایک ویژن ہے کہ ہم 2030 تک جو ہے اپنی اکانومی جو ہے وہ آئل ڈیپینڈنسی سے بالکل ہم نے الگ ہٹا کے دوسری طرف بھی تلاش کرنے، مواقع تلاش کرنے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی. ان کے ساتھ اس طرح کے پوٹینشیل سچویشن ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے، وہ سرچ کر رہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے جو ہے پوٹینشیل سائٹ فار انویسٹمنٹ ملے پاکستان میں جو بڑے وائبل ہے. اور اس میں تو کوئی خیر شک بھی نہیں ہے کہ بلوچستان یا پاکستان میں بزنس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے. تھوڑی بہت جو ہمارے کمی ہے، جس پہ آج ورلڈ بینک نے بھی یہی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ پالیسیز جو ہے وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ مضبوط پالیسیاں بنانی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو خوشی کی بات تو ایک یہ ہے کہ یہ ٹیم آئی ہے انویسٹمنٹ ایگریکلچر اور آپ کے دوسرے جو مائننگ ہے اور آئل ریفائنری کے حوالے سے دوسرے تیسرے سارے ایریاز میں انویسٹ کریں گے. میرا خیال ہے جو پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے ہٹ کر تھوڑا سا بزنس کمیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ انوالو کر کے ایگریمنٹس کریں گے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کر کے انویسٹ کریں گے. تو یہ بڑا پوزیٹیو سائن ہے. لیکن اس موقع کو ضائع کیے بغیر میں ایک مطلب موقع تلاش کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے سیز ہے، اسپیشل اکنامک زونز جو ڈکلیئر کیے، تو ان پہ کام تیزی سے ہونا چاہیے. ان انویسٹرز کو اگر اس طرف ڈائیورٹ کرے تو اس میں ایک بہت وائبل قسم کا ایک چینج آئے گا، اور یہ اربنائزیشن کو پروموٹ کرے گا اور لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا جاب، امپلائمنٹ اور ان کے حوالے سے. تو اس سے خاص کر بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کا تو یہی ایک حل ہے. تو اگر یہ سیز کی طرف ان کو ڈائیورٹ کر لے. اس کے علاوہ چائنیز کی بھی بہت سی جو ہے وہ ٹیم جو ہے ادھر رابطہ بھی کیے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. تھوڑا سا ہمارا پروسیس ڈیلے، ون ونڈو آپریشن جو ہے ابھی تک اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. لیکن حیرت کی بات ہے، سعودی ڈیلیگیشن نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ چیزیں، اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سعودی جو ڈیلیگیشن واپس جائے، آپ ہفتہ وار اور کچھ دن بدن جو ہے اس پر کریں. ایس آئی ایف سی کا یہ کمال ہے کہ ایس آئی ایف سی کا میرا خیال ہے کنٹریبیوشن کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور وہ ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اسی لیے، اسی پرپز کے لیے وہ کرے کہ یہ پروسیس جو ہے ریڈ ٹیپزم ہے اس کو کور کیا جائے، اور یہ ایکسپیڈائٹ بلکہ انہوں نے تو کہا ہے ریڈ ٹیپزم کی بجائے اس کو کنورٹ ہونا چاہیے ریڈ کارپٹ. جی ریڈ کارپٹ. تو میرا خیال ہے اس میں شک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اگین وہی والی بات ہے کہ ابھی ہم نے اسٹرگل اور بھی آگے کرنا ہے. تو اس کو اگر سیز کی طرف ڈائیورٹ کرے تو اس کے بڑے کافی نتائج اس کے آئیں گے. ڈاکٹر لودھی صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ چائنیز کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اس پہ تو اطمینان ہے کہ رائٹ ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بڑا ایک دودھ اور شہد کی نہریں میں کہہ دوں گا کہ بہہ رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بہت سے ہم نے سفر طے کرنے ہیں، لیکن جتنی ہماری محنت تھی اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے. جی بالکل. سب سے پہلے شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، اگر ہم پاک سعودی کی بات کریں تو ہمارے تعلقات پری پارٹیشن سے ہمارے تعلقات ہیں. اگر آپ ماضی میں جائیں 1940 جی 1343 46 بنگال میں جو فیمان مشہور ہوا تھا اس پہ انہوں نے جی اس میں ہماری مدد کی، اور ہر مشکل وقت پہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی، اور اس کا پاکستان نے پے بیک بھی کیا ہے. جب بھی سعودی پہ سخت وقت آیا ہے، چاہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو،
تو پاکستان بھی آگے آگے ہوا ہے، اور اس کی مطلب کئی دفعہ سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ حالات پاکستان میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم نے کافی مشکلات تھے ہماری اکانومی کے حوالے سے، لیکن وہ بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس گورنمنٹ نے ایک بہت برے وقت میں ایک رسک لے کے جو ہے وہ حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور ان کو بھی کامیابیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں انفلیشن دیکھیں جو آپ سنگل ڈیجٹ پہ 32 سے لے کے ابھی 6-7 تک بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، اکنامک سٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو انویسٹرز آ رہے ہیں، اور ان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب ایک ایسا اسٹیمپ ہے دنیا کے لیے، وہ آتے ہیں تو اس کے پیچھے اور بھی بہت سے ممالک آ سکتے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جن ایریاز میں پاکستان کی ضرورت ہے، جیسے پاکستان جہاں پہ پاکستان کی پوٹینشیل ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، جہاں پہ پاکستان کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس سے میرے خیال میں ہماری اکانومی بہت آگے جائے گی۔ اور یہ ایک پہلا قدم ہے، جیسے آپ نے فرمایا، شہباز شریف صاحب بھی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہ رہے، لیکن ظاہر ہے اکنامک سٹیبلٹی آہستہ آہستہ آتی ہے، اور اس کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے، اس میں بہت محنت کی ضرورت ہوگی۔ جو محنت ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ہم اگر اس کو جاری رکھیں گے اور وہ ایریا ایکسپلور کریں گے، جیسے سر نے بتایا کہ ہمارے اکنامک زون بنے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں اس طرح کے ہمیں اور اکنامک زون کے ذریعے جو شہر بنانے چاہیے، تاکہ یہ جو شہروں کی طرف لوگوں کی آبادی جا رہی ہے اس کو وہاں پہ اربنائزیشن کو روکنا چاہیے۔ جی، مطلب اربنائزیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے ان رورل ایریاز، جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں ان میں کاروبار کو ترقی دینی چاہیے، جو دور افتادہ یا ایسے جہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے اور وہ ان ڈیولپڈ ہیں ان کو ڈیولپڈ دے کے، تاکہ یہ جو مائگریشن کا سلسلہ ہے رک جائے۔ مائگریشن بھی امبیلنس مائگریشن ہے، امبیلنس مائگریشن۔ ابھی دیکھیں کوئٹہ میں آپ دیکھیں ایک ہی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیولپڈ شہر ہے اور سب لوگوں کا رجحان اسی طرف ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ اس چیز کو جو ہے آپ وہاں پہ روک سکتے ہیں بائی اکنامک ایکٹیویٹی، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے۔ یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، ایران ہے، ترکی ہے، ان کی انویسٹمنٹ کو لانا، ان انویسٹمنٹ سے ان علاقوں کو ترقی دینا، پھر وہاں پہ جو ترقی ہوگی وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جب سٹارٹ ہوگی تو کوئی نہیں بھاگے گا شہروں کی طرف۔ آپ دیکھیں ایک یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ مدینہ کی جب آبادی بڑھ جائے تو آپ اس طرح کے شہر آباد کریں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ قول ہے۔ تو اس چیز کو آج دنیا کے باقی ملکوں نے اپنایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ سارے لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف بھاگے، ان کو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی دینی چاہیے، جہاں پہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہوگا کہ ٹریفک کے دوسرے مسئلات اور مسئلے، آبادی روز پر روز وہاں پہ جو بڑھ رہی ہے، آپ کے بڑے شہر کراچی، لاہور، کوئٹہ، ملتان، یہ سارے اس کے ایگزامپلز ہیں۔ اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اپنے دوست ممالک کی مدد سے، جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ اس انویسٹمنٹ سے کیونکہ ترقی کے جو مواقع ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس انٹیپڈ ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، آلات کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے اکانومی کے اشاریے بہتر ہوئے، آپ دیکھیں پچھلے جتنے بھی آپ کے فگرز ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک شائع کر رہا ہے یا کوئی اور ایجنسی شائع کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو اکانومی کے اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس میں سعودی عرب کا آنا ایک بہت ہی بہت بڑا، اور اس کے انکریج ہوں گے دوسرے انویسٹر۔ بہت خوش بدرالدین کاکڑ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ کل پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر خوش بھی نظر آ رہے تھے، انہوں نے تمام ایک لائیو خطاب کیا تمام ان سے، جب ان کا خطاب تھا کابینہ سے، انہوں نے بڑی ایک خوشخبری بھی سنائی۔ آئی پی پی کے ساتھ جو 5 آئی پی پیز ہیں انہوں نے والنٹرلی جو ہے انہوں نے وہ ان کے ساتھ ایک وہ اپنی جو پوزیشن ہے جو ان کی پہلے تھی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے سے ہٹنے سے وہ اثرنو ایگریمنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے ایک قوم کو خوشخبری سنائی کہ 60 ارب روپے جو ہے سالانہ اس کا ایک اس پہ اثر پڑے گا، یہ ان کو ریلیف ملے گا۔ دوسرا 411 ارب روپے ہم بچائیں گے۔ آپ کا ٹوٹل 2 ارب، آپ دیکھیں کہ تھوڑا بہتر ہوا، پچھلے 2 مہینے میں ہم تھوڑے شارٹ فال میں تھے اس کے اپنے ریونیو ٹارگٹس میں سے، 2 ارب روپے جو تیسرے مہینہ ہوا تو ہم کتنے خوش ہوئے کہ چلیں کم از کم تھوڑا سا۔ 411 ارب بہت ہے۔ آپ ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ان کے ساتھ کاروباری ان کے ساتھ بیٹھ
ریلیف کتنا یہ جو پرائم منسٹر کا ایک عزم ہے کہ ہم جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو بھی ہم ریلیف دیں گے تاکہ ایکسپورٹ بہتر ہوں. بہت شکریہ شہزادہ صاحب. یقیناً آج پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ سعودی عرب کا جو سرمایہ کاری کا جو وزیر ہے پاکستان کے دورے پر ہے اور اپنے 100 اس کے ساتھ بزنس مین جو سعودی عرب سے ان کے ساتھ آئے ہیں. یہ یقیناً اس میں جہاں پر ہم جو آئی پی پیز کا معاہدہ ہے اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں جس سے 400 ارب روپے پاکستان کو بچت ہوئے گی. جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام سے پاکستان 2000 ارب روپے سالانہ پیمنٹ کرتا ہے تو اس میں اگر 400 ارب روپے ہم بچت کرتے ہیں, جو بجلی آج 16 سینٹ میں ہے, امید کی جا رہی ہے اور گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس بجلی کو ہم 9 سینٹ پہ لائیں گے. اگر یہ 9 سینٹ پہ آتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہماری ایکسیپٹنس ہے بیسٹ اور لیس میں اس کی طرف ہم جائیں گے. اگر پاکستان اس ٹائم پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 17% انکریز ہوئی ہے. اب اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ جس میں جو ہمارا روایتی جو ایکسپورٹ ہے اس میں ٹیکسٹائل کا 5% حصہ ہے اور رائس ایکسپورٹ کا, آئی ٹی کا اور حلال میٹ کا, اس طرح کی چیزیں ہماری ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. جو ہم اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ایک ہی سیکٹر سے مختلف سیکٹرز کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ وہ بہتری ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے. پاکستان کا آؤٹ لک جو ہے وہ بہتر ہے. اب اس میں جو تمام دنیا کی جو بڑی فائنینسنگ جو ایجنسیز ہیں, جو بینکس ہیں, وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کر رہی ہیں. اور سب سے پاکستان میں جو ترقی کا فقدان تھا وہ فقدان جو نظر آتا تھا جو سی پیک کے وہاں پر ہم کئی بار جب ہم چائنیز ایمبیسیڈر سے ملتے تھے, میں خود ملتا تھا ایز اے بزنس کمیونٹی کو پریزنٹ کرتے ہوئے, میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ B2B کو مضبوط کریں. کیونکہ جب B2B مضبوط ہوگا, جو شخص پاکستان کے ایک عام جو تاجر ہے انڈسٹریلسٹ اس کے ساتھ انٹیکٹ ہوگا تو وہ خود اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس بزنس کا تحفظ کرے گا. چونکہ گورنمنٹ کے ہمارے پاس اتنے اچھے مثال نہیں رہے ہیں. گورنمنٹ کی مشینری جب بھی کام کی ہے اب چونکہ اب 1 ونڈو آپریشن کیوں بنایا گیا, اسی وجہ سے بنایا گیا کہ صوبے اور وفاق ایک پیج پہ نہیں ہوتے تھے اور اس کے ساتھ عسکری اداروں کی اس طرح سپورٹ کبھی کبھار کی کمی ہوتی تھی. اب 1 ونڈو کی طرف جانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو 1 پیج پہ لایا جائے. اب 1 پیج پہ آنے کے بعد اور B2B کرنے کے بعد یہ جتنے بھی 2 بلین کے 2 ارب ڈالر کے جو معاہدے ہوئے یہ B2B ہوئے, یہ سب سے بڑی خوش آئند بات ہے جو پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. اب B2B جو مضبوط ہونے کے بعد پاکستان میں جو جاب کریشنز ہیں وہ آئیں گی, کیونکہ یہ پیسہ پاکستان کی جو B2B پہ ہوگا تو یہیں پر سرکولیٹ ہوگا. 1 روپیز اگر آپ کے جو کامرس پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہو تو 12 دفعہ وہ سرکولیٹ ہو کے آتا ہے. تو یہی پیسہ جو آپ کے پاس آئے گا اکانومی کی گروتھ میں, اور یقیناً پاکستان کی جو گروتھ ہے, گروتھ کو بھی ایک دفعہ انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں بلومبرگ اور دوسرے وہ اس کو ریوائز کر رہے ہیں شاید کہ پاکستان کی گروتھ اس سے بہتر رہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ گڈ سائنس ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے اور سب سے بڑھ کر پاکستان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے. چونکہ پرائم منسٹر کی جب آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر خوش نظر آ رہے کہ کیونکہ خوشی کی بات تو ہوگی, یہ ایک اچیومنٹ ہے کیونکہ ہم جس ایرا سے نکل کے آ رہے ہیں جہاں 2-2.5 مہینے سے یہ ان آئی پی پی کے ساتھ نیگوزیشن کر رہے ہیں. یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا, اس پہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے شروع دل سے اس چیز کو اٹھایا ہے. خاص طور پہ اپٹیما نے اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے اٹھایا ہے کہ پاکستان کو اگر ہم لوگ یہ آئی پی پیز کے معاہدے کو ریوزٹ نہیں کرتے تو ہمارے پاس اس بجلی کی قیمتوں میں ایکسپورٹ کے جو پوٹینشیلز ہیں وہ ہمارے ختم ہوں گے. اور اس طرح کے جب ہمارے پاس جو سرمایہ کاری کے وزیر آئیں گے, ڈیلیگیشنز آئیں گے, تو اس کے سامنے جب ہم اپنے پوٹینشیل ایریاز کو شوکیس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کے ملک میں بجلی کیسی ہے, آپ کے پاس جو لیبر فورس ہے وہ کیا ٹیکنیکل ہے یا نہیں ہے, اس ساری چیزیں, یہ ساری ایک چین ہے. اس پورے چین کو ہم نے مضبوط کرنا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ. اور جہاں آپ ایک ایسے اس میں تھے کہ آج ڈیفالٹ کر رہے ہیں, کل ڈیفالٹ کر رہے ہیں, آج اگر آپ دیکھیں تو سٹاک ایکسچینج جو ہے کل کے بنسبت وہ 85,000 کوئی 600 کچھ پہ آج بند ہوا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں آج ڈالر کے اگینسٹ روپی کی قیمت بھی بڑھی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں مارکیٹ میں اگر جہاں 70% کا ریٹ کم کر دیا, انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا. بالکل 70% اگر آپ کے پاس حقیقت ہوتا ہے تو 30% رومرز, اسپیکولیشنز اور یہ چیزیں بھی گھومتی ہے. اب رومرز اور اسپیکولیشنز کو جب آپ پازیٹیو وے میں لاتے ہو تو اس کا امپیکٹ آپ کے پورے ایک بزنس کمیونٹی اور ملک پہ پڑتا ہے, اس کے آؤٹ لک پہ پڑتا ہے, جو ٹرسٹ ہوتا ہے. اب آپ نے ساتھ میں دہشت گردی کا ذکر کیا. دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ دہشت گرد یہی کہتے ہیں پینک پھیلاتے ہیں. پینک کیا ہوتا ہے؟ پینک یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کے چراغ جو گل کیے اور جو شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی وہ جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو شیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو عام آدمی صوبے اس ملک میں رہنے والا ہے
उसको इस मुल्क से बदजन करने वाले, उसको अपना फ्यूचर नजर ना है। जो ये चीजें होती हैं ये उसकी परवान चढ़ा रहे, जिसकी वो प्रॉक्सी है उनके लिए कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की स्टेम जो चीजों से हम सामना कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही है। तो वहां पर जहां पर एक तरफ आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के साथ आपकी तरक्की आपके लोगों के ज़हनों में ऐसी चीजें डाली जाएं कि वो समझे कि हम एक सेफ जगह पे नहीं है, मैं कैसे मुल्क में नहीं है कि जहां पर हम अपने लिए क्या अच्छा फ्यूचर तलाश कर सके। डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज काइंड, आप टाइम निकाल। डॉक्टर साहब, सऊदी डेलीगेशन 3 दिन से वो 3 दिन की विजिट पे है और मुख्तलिफ एमयूज पे साइन भी हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा, गालिबन 27 के करीब $2 बिलियन जो है वो कमिट कर रहे हैं। और मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि ये टारगेट हमारा ये है कि आने वाले दिनों में हम इसको 5 अरब 7 अरब तक ले जाएं, ताकि इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा माहौल उनके लिए। कैसे देखते हैं आप इसको डॉक्टर साहब? सर, ये एक बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, क्योंकि जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है ये एक तो नो डाउट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट और इन जनरल जो सऊदी अरब के साथ हमारे ब्रदरली रिलेशंस हैं उसका भी नतीजा है। लेकिन उससे ज्यादा ये एक किस्म की टेस्टिफिकेशन है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो सी है वो अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हट के अब और एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं कि जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया हुआ है और एक साथ में डेवलपमेंट फंड भी है। तो उनके तहत वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी अभी जो टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज है वो तकरीबन कोई $300 बिलियन से ऊपर का है। तो जो सऊदी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं, बेसिकली वो उस फंड के अगेंस्ट ही पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स की नेगोशिएशन के लिए आए हैं। और ये इनका सेकंड वो विजिट है। जो पहला विजिट था उसके बाद दूसरा, और बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजिट था टू सऊदी अरब। तो इससे एक ओवरऑल तासुर जो जा रहा है इकोनॉमी में भी, और वो हमने ये देखा भी कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी जो हाईएस्ट जो वो एक्टिविटी रेट जो है वो हुआ, प्लस जो दुनिया को एक इसका पॉजिटिव इमेज जा रहा है कि अब हम बिजनेस के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट बनते जा रहे हैं, कि जिसमें हमारे पास बाहर से इन्वेस्टमेंट्स के मौके मौजूद हैं। और ऐसे मुल्क के जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बाहर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से ऑप्शंस देखने, तो हैज बिकम वन ऑफ दी कंट्रीज के जो उनकी एक डेस्टिनेशन है। डॉक्टर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया काबीना से, और आईपीपी का उन्होंने बताया कि 5 कंपनियां उनके साथ हमारे नेगोशिएशन कामयाब हो गए हैं। और सिर्फ उसकी उन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिनों में हम 411 अरब बचत होगी गवर्नमेंट को, जो हम पे उनको हम करते थे। तो अगर ये और 60 अरब की रिलीफ जो है लोगों के लिए होगा, ये आगे अगर और कंपनियों के साथ नेगोशिएशन कामयाब होते हैं और बहुत से, तो ये तो ये जो बचत वाली जो है 400 अरब, ये तो कहीं 1500 और 2000 अरब तक जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमें इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखने की जरूरत है कि एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सर्कुलर डेट का, और उस सर्कुलर डेट को आईएमएफ की कंडीशनैलिटी के तहत हमें शिफ्ट करना पड़ रहा था कंज्यूमर्स की तरफ। अब साथ साथ हमारा ये सर्कुलर डेट बढ़ता भी जा रहा था, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो कि आईपीपीज के साथ हमारे सॉवरन मुआहिदों की वजह से हमें देने पड़ते हैं, वो उसमें इजाफा कर रहा था। तो जब गवर्नमेंट ने अब इसको रीनेगोशिएट किया है विद द आईपीपीज, और ये नॉर्मली पूरी दुनिया में होता है कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक मैक्रो इकोनॉमिक और ओवरऑल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। जाहिर बात है, देन आईपीपीज ने यहाँ पे बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है, तो उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी और उसकी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अकोमोडेटिव बनाना है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सक्सेसफुली उनसे रीनेगोशिएट किए, उनके साथ जो एग्जिस्टिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट थे। डेफिनेटली उसमें उनको कोई ना कोई छूट भी मिली होगी, जैसे उनके जो मायदों की टर्म्स हैं उसको एक्सटेंड कर दिया गया होगा। प्लस उसके अंदर, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह एक ऐसे फेज में दाखिल होने जा रहे हैं कि जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है हमारी एनर्जी की वो भी बढ़ेगी, तो जो कैपेसिटी का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, कितना पॉजिटिव इसका असर पड़ेगा हमारे जो इन्वेस्टमेंट के माहौल है, ट्रेडर्स पे, इंडस्ट्रीज पे? जी, उसका बहुत मेजर सिग्निफिकेंट क्वांटम वाइज इम्पैक्ट अभी नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक है कि जिसकी तहत हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो बाकी आईपीपीज हैं वो भी अपने जो मुआहदे हैं, ये जो अपनी कैपेसिटी चार्जेस हैं उनको रीनेगोशिएट करेंगे। और सिर्फ ये नहीं है, और भी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाइना के साथ एक्सपेक्टेड है कि SCO की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारा उनके साथ डेट है वो रीशेड्यूल होगा, जिसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और आइडिया बहुत सिंपल है कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है कि ताकि बिजनेसेस के लिए यहाँ पे एक अच्छा साजगार माहौल बन सके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी कि IPP का जाहिर है, जो अगेन प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा, ये प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं किया कि हमने ये कर दिया उनका बारिश का पहला खतरा है और हम इंतजार कर रहे हैं बारिश का। जब बारिश होगी तो ये हम बिल्कुल एक पोजीशन में होंगे। तो IPP के जो साथ ये जो 5 कंपनियां और मजीद एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट के और लोग भी इसी तरह हमारे साथ वापस उन पे आएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी। मेरे जहाँ तक ख्याल है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, जैसे हमारे चैम्बर के साथी ने, मेरे कज़न ने कहा कि सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट थी, जो एनर्जी की कास्ट थी, वो अनबेरेबल था, और साथ में इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी का डिमांड था कि इसको रिड्यूस करे, 14 तक ले, 17 तक आ गए, 21 से। ये बहुत अच्छी 22 बात तक चला गया था। 22 तक चला गया था। तो अब वो यही कह रहे, बल्कि लास्ट टाइम जो हमारे जो हेड ऑफ हमारे फोर्सेस है, उसने जो कमिटमेंट दिए कि नेक्स्ट ईयर तक हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। और सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट रहने का मकसद यही होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जो है बिजनेस को बूस्ट करें। तो एक तो ये अच्छी बात है कि ये इन दोनों चीज़ों पे काम हो रही। और वो जो IPPs का जो है सिचुएशन थे, वो तो हमारे लिए इसलिए वो है कि चलो एक इन्होंने स्टार्ट ले लिया 5 कंपनियों के साथ, ये वो कर, अब उसको देखते देखते दूसरों के साथ अगर ख़त्म नहीं हुए तो कम से कम निगोशिएट करके उसको रिड्यूस कराएंगे। और ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है कि हर गवर्नमेंट ने, इवन पिछले गवर्नमेंट ने भी इस पे डॉलर रेट फिक्स कराया था। मुसलसल ये निगोशिएट कर रहे हैं, चूंकि ये सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो हम किसी को रिक्वेस्ट करके, निगोशिएट करके, प्रेशराइज करके हर गवर्नमेंट कोशिश करते है कि इसको कम से कम रहे। लेकिन मेरा ख्याल है सब इस तमाम इश्यूज के बावजूद अच्छी बात यह है कि नो डाउट कि सऊदी अरबिया जो है वो हमारे एक नेचुरल, आइडियोलॉजिकल और इंटरनेशनल अलाई है। जब भी हम पे कोई मुश्किल वक्त आया तो वो हमारे साथ रहे, और जब उन पे कोई मुश्किल वक्त आया हो तो हम साथ है। बल्कि आप दुनिया में एक परसेप्शन है कि जो किसी भी इशू पे सऊदी और पाकिस्तान का स्टांस, इनके कोऑपरेशन, इनके ताल्लुकात एक जैसे होंगे, चाहे वो उन पे कुछ टेररिस्ट हमारे मुकद्दस जगहों पे अटैक करते हैं, चाहे हमारे आयल के हवाले से क्राइसिस हो, मतलब ये किसी सूरत में भी वो अच्छा हो। तो सबसे अच्छी बाबात ये कि हमारे इस नेचुरल लाइन ने हमारे सपोर्ट किया और प्लेटफॉर्म दिया कि दूसरे लोग आकर उस पर इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट कमेंट डॉक्टर साहब आपका कि 27 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब में हैं, और पिछले साल की जो फिगर है कुछ 6.5 अरब रुपए, डॉलर्स जो हैं, 6.5 अरब डॉलर जो है रिमिटेंसेज में आई हैं। और साथ में जो इस वक्त 2030 का एक विजन है मोहम्मद बिन सुलेमान का, पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, लोगों को उस तरफ राग़िब किया जाए। बलूचिस्तान में गालिबन एक टारगेट है कि 30,000 लोगों को भिजवाएंगे। तो रेमिटेंसेज अगर ये लाखों में फिर जाते हैं 2-3 साल में, और स्किल लोग जाते हैं जो ज़रूरत भी है, तो ये आपका तो डबल से भी शायद क्रॉस करे। जी जी बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू की तरफ आए कि इस वक्त देखें, अगर हमारी आबादी का हम देखें तो इसमें तकरीबन 60% जो है यूथ है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको हम स्किल जो है वो, इनके स्किल डेवलप करें और हम ये एक्सपोर्ट करें, ठीक है। स्किल डेवलप, इनके स्किल्स जो है वो डेवलप करके इनको एक्सपोर्ट करने। और इस वक्त मिडल ईस्ट हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा, पूरी दुनिया है लेकिन मिडल ईस्ट
لوگ خوشی خوشی جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے چونکہ جیسے سر نے کہا کہ یہ بلکہ جو سعودی ایڈ ہیں اس وقت جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں نے ان کی ایک سپیچ سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ جیسے ہم جاز کا دروازہ کھلا تو ہمیں ایک اپنائیت کا احساس ہوا. تو ایک ملک کے وزیر کے جب اس طرح کے الفاظ ہیں تو ہمارے بھی لوگوں کی یہاں پہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم اس طرف جائیں، اور ان کو جو ان کا ویژن ہے 2030 کا ویژن ہے، اس میں ان کو سکلڈ جو ہے وہ ہیومن ضرورت ہے. اور یہ ریمیٹنس جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ابھی دیکھیں اس وقت اس سے ہماری اکانومی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ. بدر الدین کاکڑ صاحب، سعودی ڈیلیگیشن کا وہ ہے کہ ہم نے بڑا سافٹ، ان کی ریگولیشن میں ابھی سافٹنس پائی ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے آبزرو کیا. SIFC نے اس کے چند ان کی جو کامیابیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انہوں نے ون ونڈو آپریشن، خاص کر آپ جیسے بھی جو بزنس مین جاتے ہیں وہ ایک دفتر جاؤ، دوسرے دفتر کے اندر بھی جو ہے مختلف ٹیبلوں میں گھومتے رہو پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. تو یہ کم از کم SIFC نے ایک کام کر دیا کہ آج سعودی ڈیلیگیشن واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم نے سافٹنس، ایک سافٹ ریگولیشن اس میں ہم نے پایا بھی ہے، اور یہ زبردست سپاٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. ایگزیکٹلی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ SIFC کا جو کریڈٹ اس کو جاتا ہے ون پیج پہ، ون ونڈو آپریشن، سب اداروں کو، صوبوں کو ایک پیج پہ لانا، کیونکہ جو فورن ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آتے ہیں، فورن انویسٹر آتے ہیں، وہ آپ کے داخلی مسائل کو تو فیس نہیں کر سکتے ہیں کہ صوبہ کیا کر رہے ہیں اور مرکز کیا کہہ رہا ہے. ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر کے ساتھ میں آپ کے عسکری ادارے وہ اس کو سپورٹ کریں، تو یہ اس کا بہت بہتر میسج آتا ہے. اسی میسج کی عکاس ہے کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور آج آپ کے B2B جو آپ کے انٹرنل جو آپ کے اپنے بزنس مین ہیں، وہ بزنس مین بھی ولنگ ہے کہ اس موڈ سے ہم نکل گئے ہیں G to G، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، کہ ہم خود کریں. تو وہ بزنس مین، وہاں کے بزنس مین بھی پاکستان کے بزنس مین کے ساتھ B2B، یقیناً دنیا میں آپ اس کے بہتر ماڈل آپ کو نہیں ملے گا. یہی وہ چیز ہے کہ آپ کی انڈسٹریز لگیں گے، اسپیشل اکنامک زونز آپ کے آباد ہوں گے، آپ کی سرمایہ کاری انڈسٹریز میں ہوگی. آپ کے پاس کہیں بھی گورنمنٹ جابز نہیں دیتے، جابز پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے سے ملتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر اسی طرح کے انویسٹمنٹ سے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے پوٹینشیلز کو بہتر طریقے سے شوکیس کر کے ان پوٹینشیلز میں ایسے انویسٹمنٹ لائے جائیں کہ جیسے ہماری مائننگ اس میں ہے، خاص طور پہ ایگریکلچر ہے، اور یہ چیزیں جیسے ہمارے پاس حلال میٹ کا ہے، یہ اس طرح کہ ابھی اگر لائف سٹاک ہے، فشریز ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. ابھی ہمارے پاس چائنا کا ایک نیا وینیو ہے صرف آٹے کی، چونکہ میں فلور مل ایسوسیشن سے تعلق ہے میرا، وہاں پر اگر دیکھے چاہے 98 لاکھ میٹرک ٹن ان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے پاکستان اگر سرپلس ویٹ وہاں پر اس کے وہ جاتا ہے تو ہمارے پاس بہترین آپشن ہے کہ ہم ڈالرز میں یا ان کی چائنیز کرنسی میں جو ٹریڈ ہمارا بیلنس ہے وہ ٹریڈ بیلنس کی طرف ہم اب جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر خوشائد بات یہ کہ پاکستان کا اس ٹائم جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً نیل ہو چکا ہے، اور آپ کی جو فارن ریمیٹنسز ہے یہ 12% بڑھی ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ وہ گڈ سائنز ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. سب سے بڑھ کے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. 1.5 سے 2 ارب ڈالر آپ کا ماہانہ ہوتے تھے، یہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر آپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتی تھی دنیا پہ، جہاں آپ جاتے تھے کہ یہ 1.5 ارب روپے مجھے کہیں سے ملے تاکہ میں ٹریڈ کو بیلنس کر سکوں. اور پرائم منسٹر کا یہ ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر کا یہ ویژن بھی ہے کہ اب ہم لوگوں سے جا کر کہیں کہ ہماری امداد کر دیں، گرانٹ کر دیں. اب وہ ہم نہیں، ہم جائیں گے ان کو کہیں گے جو وہ ویژن تھا جو آج نظر آ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں. SCO کی کانفرنس آ رہی ہے، ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ سارے آ رہے ہیں، اور جو ممبرز کے ممالک ہیں اس کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشن بھی آئیں گے. پاکستان کا پھر اگین یہ ہے کہ ان کے لوگ جو آئیں گے ہم ان کو، یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، ادھر آ کے جو ہے نا کتنا فائدہ ہوگا دنیا میں پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک اس پہ، اور خاص کر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ. یہ جو ریجن کے حوالے سے جب بھی اس طریقے سے انیشیٹو لیے گئے ان کے بڑے فروٹفل ریزلٹ آئے. آپ گروپ آف 7 کو آپ دیکھ لیں، آپ یورپین یونین کو آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی، بلکہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اب تائی لینڈ اور ویتنام، کمبوڈیا سے بھی مل کر 6 ممالک نے شنجن جیسے جو ایک ویزا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. جی بالکل، ہاں. اور وہ 1.2 ملین پیپلز ٹورسٹ کو آنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہمارے جو ہے سب سے بڑا ایک ایشو یہ تھا، چونکہ ہمارے جو ہے نیبر کنٹریز کے ساتھ کنفلکٹ چل رہے،
لیکن ٹائم اینڈ اگین دنیا کی بھی پریشر تھے, عوام کی بھی پریشر تھے کہ اکنامک ٹائز جو ہے وہ اس کو ہم تھوڑے اپنے پولیٹیکل کنفلکٹ سے الگ رکھیں. بہت ہی اچھی بات ہے, میں تو کہتا ہوں اس کو پہلے بھی ہمیں جو ہے بہت ویلکم کرنا چاہیے, اس میں ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ جو شنگھائی کا جو آرگنائزیشن کا جو یہاں پہ ہو رہا ہے, اس میں بہت سے ایسے لوگ جیسے انڈین بھی آ رہے, چائنیز تو خیر وہ چونکہ ٹینشن میں کمی آئے گی. ایک نیچرل سی بات ہے. اب خوشی کی بات یہ کہ وہ ہمارے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, انہوں نے جو ہے وہ کلائمیٹ پہ ان کو جو ہے پارٹنرشپ آفر کی ہے کہ یہ جو سموگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کر لے, جو اس کی جو ہمارے فارمرز کے لیے جو نہیں ہماری اکانومی کو ٹک ٹاک وہ دچکا دیتا ہے یہ 3-4 مہینے جو ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ سی پیک کا جو ویسٹرن اور ایسٹرن روٹ کے پر ڈسکشن ہو رہی تھی ان دنوں میں چائنا کے ان کے پیپلز پارٹی کے جو چائنیز پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ان سے ہم نے اس میں ایک کی ایشو یہ تھا کہ یہ جو ایسٹرن یورپ ہے, یہ ایسٹرن جو روٹ ہے یہ 3 ماہ کے لیے جو سموگ ہے اس سے جو ہے وہ سفر مشکلات ہیں. ویسٹرن یورپ میں اس طرح کا کوئی روٹ میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں. سلام صاحب, ایس سی او کو کس طرح دیکھتے ہیں سر اس موقع پر کہ ایک پازیٹیو امیج آتا ہے کہ پیسفل ملک ہے, لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ریجنل ٹریڈ, یہ ایک ریجنل ٹریڈ کو جو ہے پروموٹ کرے گا. ریجن ٹو ریجن جو ٹریڈ ہیں اس میں بہت سے ایگزامپلز ہیں, اور آپ کا جو ملک ہے وہ ترقی ہی اسی حساب سے ہوگا کہ آپ ایران, انڈیا, ترکی, چائنا ان کے ساتھ مل کے جب ٹریڈ کریں گے, کیونکہ آپ کے کلوز ہمسائے بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ ابھی دیکھیں چائنا اور انڈیا کا ٹریڈ دیکھیں, ان کے بھی بارڈر کلیشز ہیں لیکن اس پہ ٹریڈ متاثر نہیں ہوا, ان کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے اگر ہمارے علاقائی ہمارے مسائل ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم ٹریڈ کی طرف اگر فوکس کریں, میں خیال میں اس طرح کے جو کانفرنسز ہے اس سے ان چیزوں کو مدد ملتی ہے. آپ ٹریڈ اور بزنس کے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس وقت اس فورم پر, تو کتنا بہتر ہے کہ جو سعودی ڈیلیگیشن پھر اس کے بعد بہت جلد 15-16 کو جو ہے وہ ایس سی او کے ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے. میں اس کو شہزاد صاحب اس طرح بیان کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ جب دنیا نے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کے گراؤنڈز پر اٹیک کیے, آپ کے کھلاڑیوں پر اٹیک کیے, جہاں پر آپ اسکواش میں ورلڈ نمبر 1 اور 20 سال تک آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا, آج آپ ورلڈ نمبر آپ ٹاپ 100 میں بھی نہیں ہو, تو اس طرح آپ کو مارتے ہیں. جب آپ کے کھلاڑیوں کا سرحال ہوتا ہے, جب آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, آئی ایم ایف کی ٹیم آپ سے پاکستان میں آ کر بات نہیں کرتی, وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ دبئی یا 3rd ملک کی جو کنٹری ہے اس کی ڈیسٹینیشن پہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی, جہاں پر پاکستان پہ اتنا بڑا ٹرسٹ ہو اور اتنے ممالک, اور جس میں ورلڈ پاور جیسے چائنا وہ اس کے پرائم منسٹر خود اس میں شریک ہو, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے, اور یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرے گا. ابھی ہم آتے ہیں صرف ناظرین, ایک ایسا افسوسناک واقعہ جو دکی میں پیش آیا ہے کل رات کو. اگر اس کو دیکھا جائے کہ لامالا بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس طرح کی دہشت گردی کی, اس کے پیچھے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ہمارے پاس کہ انڈیا اس میں انوالو ہیں, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں. اس میں بنتے کون ہیں؟ لوکل بندے جو ہیں آگے بنتے ہیں. اور پھر بلوچستان کی سرزمین پہ آپ دیکھیں کہ ایک بات چلتی تھی کہ اس ٹارگٹ کلنگ میں پنجابیوں کو مارا جاتا ہے, اس دفعہ دوسرے ایتھنک گروپ پشتو بولنے والے کو بھی, بلوچ بھی اس میں مارے جاتے ہیں. ان کا کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ کس لینگویج کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خوف پھیلاؤ. جیسے ڈپٹی کمشنر کل رات انہوں نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ مقصد ان کا ہے خوف و ہراساں پیدا کرنا, تاکہ ماحول یہ میسج جائے کہ ایک پرامن ملک نہیں ہے. ساتھ میں ایک فگر ہمارے پاس آئی ہے, کچھ 84,000 لیویز, پولیس اور بلوچستان کنسٹیبلری پر مشتمل ہے. 54 ارب روپے اس کا سالانہ بجٹ ہے. کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایف سی آئے گی, فوج آئے گی, پولیس؟ کیا وزیر اعلیٰ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سینیٹرز کو, ایم این ایز, ایم پی ایز, میر, معتبر, ملک خان صاحب جو 10-10, 20-20 جو ہیں وہ لیویز کے پولیس کے سپاہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو واپس کریں اور اس کام پہ لگائیں کہ دہشت گرد لوگوں کو پروٹیکشن دے. وقت آ گیا ہے, یہی ہم نے جاننا ہے. میرے خیال میں چیزوں کو بہتر طور پر دیکھنا ہے.
کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ دہشت گردی کارروائی کی کس نظر سے ایک سوسائٹی دیکھتی ہے اس کو؟ یہ تو میرا خیال ہے اس کا ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں جتنا بھی مذمت کیا جائے کم ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی رنجیدہ اور سنجیدہ ہو وہ کم ہے۔ بہت بڑا ثانیہ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے 20 فیملیز کے لیے مزدور لوگ، ڈپرائیوڈ لوگ، ڈیسٹیچیوٹ لوگ ہیں، جو در پدر جو مطلب یہ ایسے کاروبار ہے جو مزدور وہ کوئلے کا کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا، جو بھی اس میں ملوث ہو، لیکن میں ایک چیز کو طرف اشارہ کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہو کہ کیوں اس طرح ہو، چونکہ وہ چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے لیویز ہو، چاہے پولیس ہو۔ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ہم سے غلطی ہوا ہے، وہ لوگ اس سے اختلاف کریں گے، میں اس کا بڑا ایک وہ ہوں کہ جو مشرف کے دور میں دو چیزیں بہت اچھے ہوئے تھے جن کے اچھے رزلٹ آئے، انفارچونیٹلی ہمارے نیکسٹ حکومت نے دونوں ختم کیے۔ ایک پولیس آرڈر تھا اور دوسرا ہمارے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا تھا۔ میرا خیال ہے انٹل اینڈ انلیس اگر ہم اپنے لیویز اور پولیس کو، جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ کون آتے ہیں کون جاتے ہیں، سرویلنس کو کیسے کرتے ہیں کرے، تو ایف سی ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ صبح 10 بجے سے پہلے نکلتے نہیں اور 4 بجے سے پہلے واپس اپنے بیرک میں جاتے۔ دیکھیں ایک یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ آپ پہلا رسپانس ہونا چاہیے پولیس کا، اس کے بعد نیم فوجی دستے آ سکتے ہیں، اس کے بعد فوج بلائی جا سکتی ہے، لیکن اگر پولیس اور لیویزی جو ہے جو بالکل 15 کلومیٹر 8 کلومیٹر شہری حدود میں، تو پھر لوگ کس طرف دیکھیں گے؟ جی بلکہ پولیس سے پہلا جو رسپانس ہے وہ لیویز کا، لیویز پولیس پھر دوسرے فورس، یہ پولیس ایریا جی پولیس، اور یہ پولیس ایریا میں دیکھیں کوئی بھی ایجنسی ہو اس طرح کے اگر وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد جب اس طرح کے آلات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کو میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اگر مزدور دیکھیں گے حالت جنگ میں بھی ان کو استثناء حاصل ہے، ان کو، عورتوں کو، جی بچوں کو، اور یہ جو کانکنی کا شعبہ ہے میں خود جا کے گیا ہوں، ان کی جو حالت ہے نا وہ اتنی میزریبل ہے کہ انسان کو وہاں پہ جس حالت میں وہ کام کر رہے ہیں نا وہ بہت ہی ایک مطلب ٹائم کم رہ گیا، ایریا ہے۔ آخری کمنٹ ان سے لوں گا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ بہت مایوس کن ہے کہ پہلے جو رسپانس جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے فیلئر ہے اس کو ہم کسی بھی طرح ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اتنے قیمتی جانیں جو ایک گھر کے کنبہ چلانے کے لیے تھے، ایک کان کا بند ہونا مطلب اس کے ہزاروں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بزنسز لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ جانا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہاں پر جو ایکسپلورنگ آپ ایکسپلورنگ بند کرنا، تو اس پہ جو آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جہاں پر قربانیاں دے رہی، جس کو لوگ ایڈمائر مزدور وہاں پر ہیں، 1 لاکھ فیملیز کے لیے 1 لاکھ، تو وہ لوگ ہیں جو اب اس کے یہاں پہ جتنے لوگ یہ لاکھوں لوگ بن جاتے ہیں جن کے گھروں کے اخراجات، سکول، شادیاں، سارے ہیلتھ، سب چیزیں ان چیزوں سے چلتی ہے۔ تو یہ 20 لوگ نہیں مرے، میں کہتا ہوں یہ 20 لاکھ خاندان مرے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاں بلوچستان پاکستان کا پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کے ساتھ جس طرح کے فورن پراکسیز کے ذریعے وار کیا جا رہا ہے، اور اس پہ گورنمنٹ چونکہ اس ایریا میں آلریڈی اس طرح کے تھریٹس تھے، لوگ مشکلات فیس کر رہے تھے، تو گورنمنٹ کا بروقت ان لوگوں کو تحفظ نہ دینا، ان چیزوں کو اس بغور اس کچھ دنوں پہلے اسی ایریا میں، اسی ریجن میں، اسی کمشنر کے انڈر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کو کیوں انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ آج ایک اور المیہ کا ہمارے سامنے آیا ہے، تو میرے خیال میں وہاں پر انتظامیہ پلس جو وہاں پر جو لا انفورسمنٹ کی جو فرسٹ جو کوئک جو آپ کو رسپانس کرنا تھا، ان سب کی فیلئر ہے۔ اس پر ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور اس پر یہ دیکھنا چاہیے اس کے محرکات کہاں جاتے ہیں، کہاں پر نیگلیجنس ہے جو ہم ایک قیمتی جانیں، اور اس پر گورنمنٹ فوری طور ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کریں تاکہ ان لوگوں کا، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بلوچستان کے جیسے جہاں پر آپ کے پاس محدود وسائل، پہلے ہی جاب نہیں ہے، لوگ دوسرے صوبوں میں مزدوریوں کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس اس طرح کی چیز، جب آپ اسپیشل اکنامک زون جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمارے اسپیشل اکنامک زون پھر ویران ہی ویران۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بدرالدین کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا شکریہ۔ ناظرین، شدید احتجاج بھی اس پہ ہوا۔ ایک تو ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سعودی ڈیلیگیشن کتنا اس کا اثرات پڑیں گے اس کے آگے آنے والے دنوں میں، پھر ایس سی او کانفرنس، یہ بھی
موجودہ گورنمنٹ کی بہت ایک خوش نصیبی ہے کہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جہاں انویسٹر بھی آ رہے ہیں اور ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ تیسرا ایک دل خراش جو واقعہ ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، گورنمنٹ نے جا کر آج احتجاجیوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے، ان کے ریلیٹیو کے ساتھ مل کے 15 لاکھ فی کس اعلان کر دیا، 5 لاکھ شدید زخمی اور 3 لاکھ معمولی زخمی کا اعلان کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات وہی آتی ہے کہ پولیس، لیویز، بی سی جو سب سے پہلے جس کو رسپونڈ کرنا چاہیے وہ رسپونڈ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ان کو بیک کریں وہ ایف سی کرے یا فوج کرے۔ آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔